गपशप प्रोग्राम में शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, जिस तरह गपशप प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है, अब मुस्तकिल हमारे साथ गपशप प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ियाकार इरफान सईद हमारे सवालात पर अपने तबसरे और तज्ज़िये पेश करेंगे और वो गपशप इससे बाकायदा गपशप प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज हम बात करेंगे शाहज़ैन बुगटी को माउने खसूसी मुकर्रर तो कर दिया गया है, क्या पॉलिटिकली वो इतनी अहमियत रखते हैं कि उनकी रसाई है कि वो बातचीत करेंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा कि जब शाहज़ैन बुगटी को ये टास्क दिया गया है उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं और हुकूमती हलकों और अपोजिशन की जानिब से दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। तो ये किस तरह बानतीजा मुज़ाकरात साबित होंगे? सबसे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान क्या फरमा रहे हैं, आप ओ सुने के उनके लिए नाराज़ बलोच कौन है? मेरे लिए नाराज़ बलोच तो वो हैं जो बलूचिस्तान के अंदर नाराज़ बैठे हुए हैं। बाहर वाले भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो नाराज़ बलोच हैं जो यहाँ बैठे हैं, जिनके पास ना पानी है, ना रोड है, ना बिजली है, ना कुछ और है। ये भी नाराज़ बलोच है। जी नाज़रीन, जिस तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो कहा आपने, जी इरफान सईद साहब आपकी तरफ आते हैं। शाहज़ैन बुगटी को माउने खसूसी मुकर्रर किया है। मैं ज़ाती तौर पर मेरा ये गुमान है कि उन्हें सिर्फ महज एक ओहदा देकर उन्हें खुश किया है, या आप समझते हैं कि वो वाकई जो मुज़ाकरात के लिए उन्हें टास्क दिया गया है उसकी इतनी पॉलिटिकल वेट है और रसाई है कि वो बातचीत कर सकते हैं? शुक्रिया शाहनवाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात की, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान का मसला है क्या। मुज़ाकरात देखें, ये कि पहली दफ़ा ये मुज़ाकरात का लफ्ज़ हम नहीं सुन रहे। मुझे 30 साल हो गए सहाफ़त में, और ये 30 साल सहाफ़त में मैंने जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबको बलोच से मुज़ाकरात करते हुए, दावे करते हुए, और फिर यहाँ तक के माफ़िया मांगते हुए भी मैंने अपनी रिपोर्ट किया। उसमें हमने देखा, तारीख़ गवाह इसकी, कि जो भी हुक्मरान आया तो बलूचिस्तान के मसले पे जब भी उसकी नज़र या बलूचिस्तान पे पड़ती है, या जब बलूचिस्तान में हमारे हुक्मरान आते थे तो उन्हें बलोच की महरूमी और बलोच के साथ ज़्यादती और बलूचिस्तान की पसमानदगी सब कुछ नज़र आया। तो मौजूदा हुकूमत ने भी मकसद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो आपको याद होगा कि उस वक्त भी वो अपनी तकारीर में और जलसे जुलूसों में ये बलूचिस्तान का बड़ा शद्दोमत के साथ ज़िक्र करते थे कि बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, हम आएंगे तो हम इसका अजाला करेंगे। गुज़श्ता 3 सालों से तो हमने देखा कोई अजाला नहीं हुआ, ना ही नाराज़ बलोच के बारे में तो बात करना ऐसे था कि जैसे शजरे ममनूआ है, हालांकि होना नहीं चाहिए था। देखें, मुज़ाकरात, अभी हमने जाम साहब की भी बात सुनी। जाम साहब, हर बंदा, हर पार्टी, हर जो लोग हैं या पॉलिटिकल हमारे जो लोग हैं जो मरकज़ में बैठे, जो यहाँ सूबे में बैठते, हर अपने एंगल से हर कोई बलोच मसले को देखता है। किसी के जहन में बलोचिस्तान का मसला नालियाँ, सड़कें और वो हैं। बहुत एक्सट्रीमिस्ट हमारे कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, जो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान का मसला ये नहीं है। फिर जो बाहर जो नाराज़ क़यादत बैठी है वो कहती है कि बलूचिस्तान का मसला ये नहीं है। नहीं, आपने अभी जब वज़ीर आला सूबे के एग्जीक्यूटिव हैं वो कह रहे कि मेरे लिए नाराज़ बलोच तो हैं जो बलूचिस्तान में बैठे हैं। तो ये अब तजाद आप नहीं देख रहे क्या? ये टास्क दे रहे हैं, वज़ीर आज़म कुछ कह रहे हैं, वज़ीर आला किसी और ट्रैक पर है। शाहनवाज, यही बात है ना कि आज तक बलूचिस्तान का मकसद 30 साल सहाफ़ती तजर्बे की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के मसले को आज तक सही मायनों में समझने की कोशिश ही नहीं की गई। बलूचिस्तान का मसला अब ये इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका है। आपको उन पे सबसे पहले मैं अपने हमारे सीनियर जो बलूचिस्तान के सहाफ़ी हैं उनके साथ जब हम बात करते हैं या उनकी तहरीरें जब पढ़ते हैं या अपने बलोच जो हमारे जो लीडरशिप है उनकी बातें हम सुनते हैं तो यकीनन उनकी बातों में बड़ा दर्द और कर्ब है। और वो जो कहते हैं कि बलूचिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे अब हर कोई अपने एंगल से बलूचिस्तान के मसले को देखता है। कोई कहता है कि डेवलपमेंट नहीं, तालीम नहीं, पीने का पानी, ये तो बहुत अरसे से नहीं है। अब तो बलूचिस्तान का मसला जब
آپ کے ایکسٹریمسٹ یہ لوگ تو جب آپ چلے اکثر گئے ہر کوئی کہتے ہیں کہ یہ تین سردار نہیں چھوڑتے، یہ سارے سردار مشرف نے جس طرح کہا تھا، یہ آپ نے دیکھا تھا، آپ بتائیں کہ 2004 میں آپ نے سارے نزدیک ہم دیکھا، تو گئے پہاڑوں میں بھی، نواب بگٹی کے بھی انٹرویو کیے ہم نے، بہت سے بلوچ جو لیڈرشپ تھی جو یہاں سے ناراض ہو کے پہاڑوں میں چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، تو ہم تو ان کے پاس بھی گئے اور ہم ان کی جو باتیں سنتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ مشرف دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ بلوچستان کے 3 سردار، باقی 99 سردار 97 سردار جو تھے وہ پورے ان کے ساتھ سب ہیں. تو آج مجھے بتائیں 97 جو سردار بلوچستان کے ان مشرف کے ساتھ تھے، تو آج بلوچستان کی حالت کیوں نہیں بدلی؟ آج بھی ہم اسی سوال پر کھڑے ہیں. سوال مقصد پھر وہی ہے کہ ناراض بلوچ. میں تو سب سے پہلے شاہنواز آپ کو یہ کہوں کہ یہ ہمارے ہر حکمران نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بلوچ ناراض ہے. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ. آج سے 70 سال سے ہم یہی کہہ رہے کہ ناراض بلوچ کو منایا کس نے، کس طریقے سے منایا جائے؟ نہیں، میں یہی سوال رکھوں کہ آپ نے 2004 میں آپ گئے بھی، ڈیرہ بگٹی گئے، کولو گئے، کان گئے، نواب اکبر خان حیات تھے، تو اس وقت اس دورانیے میں تو آپ نے سب کچھ اپنے قریب سے دیکھا کہ مذاکرات کسی حد تک اور رہتے، پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی. خیر پھر اس کے بعد معاملات پھر چودھری برادران کو کیوں بیچ میں آنا پڑا؟ ذرا اس کا تھوڑا سا آپ کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے. تو اس وقت میں ابھی یہ بات میں نے پہلے بھی لکھی بھی ہے کہ جب ہم نواب اکبر بگٹی کے انٹرویو کے لیے پہاڑوں میں گئے تھے تو اس وقت ان سے یہی سوال میں نے بھی کیا تھا کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں، آپ ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتے ہو. تو نواب بگٹی نے ایک بات کہی تھی، وہ آج بھی ریکارڈ پر ہے، اور میرے ساتھ BBC کے ہمارے یہاں کے بلوچستان کے نمائندے تھے وہ بھی ساتھ تھے، تو ہم ان کا انٹرویو کر رہے تھے، یہ آن دی ریکارڈ ان کی بات ہے. تو نواب بگٹی نے کہا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ ان ہاتھوں کو ڈھونڈو جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ ہسٹوریکل بات انہوں نے کی تھی پہاڑوں میں اس وقت جب لڑائی شروع تھی، جب وہ لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا اس ہاتھ کو ڈھونڈو جو پاکستان کو توڑنا چاہے. ہم تو نہیں توڑنا چاہے، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر کا دفاع کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر ہیں. میں کسی دوسرے صوبے میں کسی دوسرے شہر میں جا کے کسی پر حملہ آور نہیں ہوا، میں اپنے گھر میں ہوں اور اپنے گھر میں ہی پہاڑوں میں گھوم رہا ہوں. مجھے پہاڑوں پر دھکیل دیا گیا، مجھے پہاڑوں کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. تو یہی بات، یہ وہ سوال ہے شاہنواز جس پہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سوال ہے کہ بلوچ کا تشخص، بلوچ کی پہچان، وہ پہچان اور اپنی شناخت مانگتا ہے. وہ آج نالی اور یہ نہیں مانگتے. یقیناً یہ چیزیں بھی اس کی ضرورت ہے. آج بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. جام صاحب جو کر رہے ہیں یقیناً وہ بات ان کی اس اینگل سے بات درست ہے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ چاہیے. لیکن پی ایم پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اگر ترقی تقریب کاری کے بغیر، تب جا کر انہوں نے مذاکرات کی بات کی نا، تو انہوں نے کہا کہ یہی ہے نا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بنیادی سوال یہ کہ ہمیں جو اب بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہم نے دیکھے ایسے حکومتی اہم عہدوں پر اس وقت ہیں، تو وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. شاہ زین بگٹی کے معاون خصوصی مقرر ہونے پر اور ڈائیلاگ پر بھی انہوں نے بات کی. تو اس اینگل کو میں کہتا ہوں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شاہ زین کا میں یہ نہیں کہتا کہ شاہ زین بگٹی نواب اکبر بگٹی کے پوتے ہیں. یہ سب سے بڑا ایک ان کے لیے وہ ہے، کیونکہ بگٹی قبائل نے بڑے مراحل دیکھیں. آج بگٹی قبائل جس طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے واپس قومی دائرے کی سیاست میں اپنے آپ کو ان کیا ہے، تو یقیناً ان کی بات سننی چاہیے. سردار اختر مینگل کا بیان بھی میری نظروں سے گزرا. انہوں نے کہا کہ ہم تو جو قومی دھارے میں آئے ہیں، جو بلوچ قومی دھارے کی سیاست کرتے ہیں، ان کی بھی تو پہلے بات سنی جائے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی تو اپنے ڈیمانڈ سے یا ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں، ان کو بھی تو پہلے ایڈریس کیا جائے. پہلے ان کو ایڈریس کرو جو قومی دائرے میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. باہر والے جو ناراض ہیں ان سے تو بات کے لیے آپ کو بہت بڑے فورم پہ جانا پڑے گا، بہت سے لوگوں کو ڈالنا پڑے گا. یقیناً شاہ زین بگٹی کی اپنی حیثیت ہے، لیکن اس کے لیے آپ دیکھیں نا، آپ کا خان آف کلات اس وقت باہر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے چیف آف ساروان، چیف آف جھالاوان، جو بلوچ قبائلی معاشرے میں ایک طریقہ کار تھا، جو قبائلی روایات تھی ہمارے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، خان کلات اس کو ہیڈ کرتے تھے. چیف آف ساروان، چیف آف جھالاوان، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹرائبس کے ساتھ بیٹھ کے بڑے بڑے ایشوز حل کرتے تھے. تو آج آپ کے وہ سسٹم کہاں ہے؟ آپ پہلے ان لوگوں کو
ان لوگوں کو تو اعتماد میں لو جو آپ کے ساتھ نواب ثناء اللہ زہری دیکھیں ابھی یہیں پر ہیں، ان سے بات کریں، ان کے بھی اس سے اختلافات پولیٹیکلی اختلافات الگ ہے، لیکن آپ جب قبائلی سسٹم کے قبائلی نظام کے ذریعے مسائل کو حل کریں گے، اور بلوچستان کا مسئلہ قبائلی سسٹم کے ذریعے خان کلات جرگے کے کہنے پر ہی یہاں سے گئے، جی گرینڈ گرینڈ جرگہ، انہوں نے پھر کہتے رہے کہ گرینڈ جرگہ جب تک مجھے واپس نہیں بلائے گا میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے اجازت دے تو میں آؤں گا. تو گرینڈ جرگہ مجھے پتا ہے کیا صورتحال رہی. آج اسی گرینڈ جرگے کی واپس ایک ضرورت ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے شاہزین کو بیچ درمیان میں لانے کی ضرورت ہے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ شاہزین دیکھیں، شاہزین کا اپنے کزن برہمدہ بگٹی سے یقیناً کوئی نہ کوئی رابطہ ہوگا یا کوئی ایسے انڈیکیشن اس نے سر دیا ہوگا. ہمارے پاس تو یہ معلومات ہے، میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ شاہزین بگٹی، برہمدہ بگٹی یا سرفراز بگٹی، ان کے درمیان تو سیاسی اختلافات اپنی جگہ، قبائلی اختلافات میں شدید زیادہ ہے. تو کس طرح شاہزین بات کرے گا؟ ہم تو حقائق کی بنیاد پر بات کریں نا. جو شاہزین اور برہمدہ کے اختلافات ہیں، یہ تو کس سے ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں شاہزین کے بارے میں یہ الزامات بھی لگتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چمن سے شاہزین واپس آ رہے تھے کوئٹہ کچلا کی بلیلی کے قریب، جب ان کے کانوائے کو روکا گیا تھا، یہ بھی ہسٹری ہے نا، یہ تو تاریخ ہے. کیوں روکا گیا تھا؟ کہا گیا کہ جو ان کی گاڑیوں میں اسلحہ ہے، اسلحہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں برآمد کیا گیا. اور یہ جو بتانے والے یا جو شاہزین کی طرف سے پھر اس وقت جو بیانات آئے کہ انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا، اور یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ یہ بھی ان پر الزام تھا کہ میرے انڈائریکٹلی برہمدہ بگٹی سے کوئی رابطے ہیں، مجھ پر الزام ہے کہ آپ برہمدہ بگٹی کو سپورٹ کریں، اس وجہ سے آپ کو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، بقول شاہزین کے کہ اس نے یہ ان کا دعویٰ تھا. آج بھی دیکھیں شاہزین کے، میں کہتا ہوں یقیناً ہوں گے اپنے کزن کے ساتھ رابطے ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کو اتنے یہ بڑا کوئی آسانی سے یہ مسئلے حل ہونے والے ہیں. یا شاہزین بگٹی یقیناً ایک اپنی قبائلی حیثیت رکھتے ہیں، ہونا چاہیے ان کو اس جرگے میں ایک گرینڈ جرگہ بننا چاہیے. گورنمنٹ اس کی معاونت کرے. وزیر اعلیٰ بلوچستان خود بھی قبائلی بھی حیثیت ان کی ہے، وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. نوابوں سرداروں کو بلوچستان کے دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نواب سردار ہمارے سارے غلط ہیں یا سب پاکستان کے خلاف ہیں، نہیں. آپ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کوئی لاہم. سب سے بڑی بات میں نے جیسے شروع میں کی کہ ایک اعتماد کی فضا اور اختیار. دیکھیں آپ جب بھی کسی کے ساتھ فریق کے ساتھ بات کرنے جائیں گے تو آپ کے پاس اتنا اختیار ہو کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ بات منوا سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر مالک نے آپ کے سامنے اسی چیز پہ اقدام اٹھایا اور انہوں نے کافی حد تک وہ حالانکہ ان کے رابطے ہوئے، ملاقاتیں ہوئی ہیں. چودھری شجاعت کی میٹنگ جو کمیٹی والی آپ نے بات کی، کس حد تک وہ لوگ ڈیرہ بگٹی تک آئے، معاملات طے ہو گئے، درمیان میں پھر معاملات. تو یہ وہ درمیان میں جو چیزیں خراب ہوتی ہیں اس کو پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اب یقیناً سرفراز بگٹی نے جس طرح یہ اب شاہزین بگٹی کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی یا پرائم منسٹر نے ان کو اختیار دیا، تو سرفراز بگٹی اپنے تحفظات لے کے یقیناً گئے وہاں پہ. پرائم منسٹر سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ جب ان کو لانا تھا تو ہمیں کیوں لایا گیا. یہ دیکھیں یہ خبریں چھپتی نہیں، یہ باتیں سامنے ہیں اور ان کا بیان بھی سامنے ہے. حقیقت میں ان کا جو بیان آیا اور ان کا جائز وہ ہے کہ جی جب آپ ہمیں لائے ہو تو ہم تو پاکستان کے دفاع اور پاکستان کے مفاد میں ہم نے اپنی سب کچھ قربان کیا. آج پھر آپ ان لوگوں سے بات کریں جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، جو باہر بیٹھے. تو جام صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ناراض وہ ہیں جو بلوچستان میں رہتے ہیں، جن کے جو ڈیولپمنٹ مانگتے ہیں، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ ناراض نہیں ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کلیئر میسج دیا. تو اس پہ سب سے پہلے تو ہمیں بیٹھ کے ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں، ان کو یہ چیز سوچنی ہوگی کہ ہم نے کس جگہ پر کس حد تک کس سے بات کرنی ہے اور کس حد تک اس کے بات کو تسلیم کرنا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے کہ میں ایک تقریب کے دوران ایک بات کہہ دینا کہ جی مذاکرات کے لیے جو مذاکرات کریں گے، دوسرا شاہزین بگٹی کو معاون تسلیم کرے، یہ کافی نہیں ہے. آپ بالکل نہیں ہے جی. اس کے لیے دیکھیں آپ، میں تو گزشتہ کئی دہائیوں سے جب یہ صحافتی کا جب میں بات کرتا ہوں تو ہم نے مذاکرات کی باتیں ہر حکمران کے منہ سے سنی. میاں نواز شریف نے نہیں کیے، محترمہ بے نظیر کے دور میں نہیں ہوئے، صدر آصف علی زرداری جب تھے پیپلز پارٹی کے صدر تھے ان کے دور میں نہیں ہوئے. انہوں نے تو معافی تک مانگی کہ بلوچ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی.
اب عمران خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف کہہ دینا کہ زیادتی ہوئی اور زیادتی کا ازالہ کریں گے، مذاکرات کریں گے، مذاکرات کس سطح پر ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. بلوچستان کا جو قبائلی معاشرہ ہے وہاں جرگے ہوتے ہیں، وہاں بڑے قبائلی معتبرین کو، معاہدین کو شامل کیا جاتا ہے اس مذاکرات میں. یہاں ہزاروں سالوں سے ہماری یہ جو بلوچستان کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، یہاں قتل ہوتے ہیں اور اس کا باقاعدہ جو قبائل کے درمیان کشت خون ہوتا ہے اس کا بھی بالآخر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکالا جاتا ہے اور جرگہ ہوتا ہے، میڑ ہوتا ہے. اس کے بعد جا کے وہ چیزیں فری کیمپ سے پہلے ان کو راضی کیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھے تو صحیح ہو. یہاں تو اب تک بیٹھنے والی صورتحال ہی نہیں ہے. یہاں تو صرف آپ کو میں شاہنواز کہہ دوں کہ جی آپ مذاکرات کریں گے اور آپ یقیناً بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا، کل پرسوں کچھ اخبارات میں پہ میری نظر پڑی تو اس میں کہا جی خان کلات بھی مان گئے ہیں اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھا اب یہ اس قسم کی خبریں ذمہ داری چلائی جاتی ہیں، جب چلائی جاتی ہیں پھر اس کی تردید آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب دیکھیں آپ اپنی جو اب آج جو ہم جو بات کر رہے ہیں ہم کو یہ بات دعویٰ نہیں کر رہے کہ یہ مذاکرات 100% کامیاب ہوں گے یا یہ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. ہم نہیں کہتے، ہم دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ مسائل بہت پیچیدہ ہیں، مسائل بہت پرانے ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے ڈے فرسٹ سے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، کہاں زیادتی ہوئی، کیسے ہوئی، اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا. ان چیزوں پہ بیٹھ کے تب جا کے معاملہ. آپ نے عرفان صاحب جس طرح یہ نوابزادہ برآمدہ بگٹی اور کان افقلات کے لیے آپ نے کہا چلو گرینڈ جن کا وہ قبائل سے تعلق ہے، ان کا ایک مطلب رول بھی ہے، وہ ایک کان افقلات ہے، ان سے دوسرے نوابزادہ برآمدہ بگٹی ان کی بھی حیثیت بگٹی ہے. تو دوسری طرف وہ گروپس ہیں جو مسلح ہیں، وہ تو کسی قبائلی اس میں، اب ان سے کس طرح، انہوں نے کہا کہ اب کچھ سے بات کریں کچھ، تو آپ کے خیال میں کیٹیگری کر کے بات کرنا یہ مناسب ہے یا نہیں؟ دیکھیں شاہنواز، سب سے پہلے تو جس طرح جام صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، یقیناً ان کی بات اس حد تک میں تائید ضرور کرتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں گوادر میں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، گوادر میں ایجوکیشن کا، بلوچ ایریا میں اوور آل بلوچستان کی بات، کوئٹہ میں صرف آپ دیکھ لو کوئٹہ میں کیا حالات ہیں. تو یہ تو المیہ ہمارے پورے ملک کا ہے کہ جو دیہاتی علاقے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، شہری علاقوں میں تھوڑی بہت سہولت یہ بھی ہے. ہمارے لوگ بلوچستان کے لوگ کراچی، لاہور، اسلام آباد جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے. سب سے پہلے تو دیکھیں جو چیزیں ہیں، اعتماد بحال کرنا ہے. اعتماد آپ نے پہلے پولیٹیکل لوگوں کا بحال کرنا ہے، جس طرف سردار اختر مینگل بھی اشارہ کر رہے ہیں اور دیگر جو پولیٹیکل جماعتیں، ڈاکٹر مالک ہے، نیشنل پارٹی ہے، بی این پی عوامی ہے، دوسری پارٹیاں جو ہیں، ان کے جو قبائلی سیاسی اور قبائلی اثر و رسوخ رکھنے والے جو لیڈران ہیں، ان کو پہلے اکٹھا بٹھانا چاہیے ایک ٹیبل پہ کہ آیا آپ کے ذہنوں میں کیا چیز ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ان سے تجاویز لیں. دیکھیں سردار اختر بیٹھے گا تو وہ قبائلی اور اس کی سیاسی حیثیت دونوں ہیں. اسی طرح ڈاکٹر مالک بیٹھتے ہیں، اسی طرح آپ کے بی این پی کے میر اسرار زہری ہیں، نواب ثناء اللہ زہری ہیں، دوسرے ہمارے جتنے سردار یارمان درند اس وقت آپ کے پاس بہت بڑا ایک وہ ہے، نواب اسلم رجسانی ہیں. یہ قبائلی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے سجیشن لیں، ان سے تجاویز لیں کہ ہم بلوچستان کے مسئلے کو کس طریقے سے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے اور حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. شاہنواز، جب تک حقیقت تسلیم نہیں ہوگی بلوچستان کا مسئلہ جوں کا توں ہی رہے گا، صرف بیان بازی ہوگی. اب عمران خان نے ایک بیان دے دیا، تمام پولیٹیکل جماعتیں کوئی اس کی حمایت کر رہی ہیں، کوئی اس پہ تنقید کر رہی ہیں. بھائی پہلا سٹیپ تو اٹھائیں، پریکٹیکلی کچھ چیزوں کو لے کر آئیں، کچھ چیزوں کو سامنے لائیں، شاہ زین کو اختیارات دیں. شاہ زین پہلے اپنے کزن کو منا لے تو میں کہتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہوگی آپ کی. بہت شکریہ عرفان سعید صاحب، آپ نے اس پر کھل کر تبصرہ کیا، تجزیہ کیا. ناظرین، اب اس نتیجے پر پہنچے کہ جس طرح ماضی ہمارے سامنے گواہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے، پھر مینڈیٹ جس طرح شاہ زین کو لایا گیا ہے تو اس کے پاس بھی ہم اتنے با اختیار ہے کہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تک وہ خود اس نے کوئی بیان ہی جاری نہیں کیا، نہ ہی میڈیا بریفنگ دی ہے. بہرحال بیک ڈور اس حوالے سے بھی کوئی خبریں نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی رابطے ہوئے ہیں، اب تک ایسی اطلاعات بھی نہیں ہے، کیونکہ کان افقلات نے بھی تردید کی کہ اس سے کوئی رابطے نہیں ہوئے. لیکن سب سے اہم بات جو پروگرام میں عرفان سعید صاحب نے جس طرح تجزیہ کیا، اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک اعتماد کی فضا بحال نہیں کی جائے گی، جب تک
جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں انہیں آپ یہ باور نہیں کرائیں گے کہ یہ مذاکرات محض اعلانات تک محدود نہیں ہیں، اور جو شرائط آپ کے ہوں گے یا یہاں سے ہوں گے، دونوں طرف سے بیٹھ کر اس کا ایک درمیانہ راستہ نکالا جائے گا، تو میرے خیال میں ممکن ہو کہ بلوچستان میں پھر ایک بار مذاکرات کا دور چلے، اور اس کے بغیر جو معاون خصوصی مقرر کیا جائے یا ڈیلیگیشن تشکیل دی جائے، اگر وہ بے اختیار ہوں گے تو اسی طرح بس مطلب وقت گزاری ہوگی اور اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ نواز بلوچ اور عرفان سعید کو گپ شپ پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔